अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से जारी है। और चूँकि कल का दिन जो है नहायत ही मुहिम दिन गुज़र चुका है बहसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही, और चूँकि हज़रत का एक ख़ास रब्त है इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ, तो इस उन्वान से भी आज गुफ्तगू का सिलसिला इसी उन्वान पे कोशिश करेंगे कि रखा जाए। देखिए, जहाँ अगर उस ज़माने के अरब माशरे को देखा जाए और तारीख़ का मुताला किया जाए तो यकीनन नहायत ही मुश्किल वक्त जो है वो तारीख़ में लिखते हैं। उसकी वजह ये थी कि जो शख्स मज़लूम हुआ करता था उसकी जुल्म में उस पर जुल्म करने में इजाफ़ा होता जाता था। यानी उसकी अगर कोई शख्स जो है वो मज़लूम है या अपने वतन से गरीब है, अजनबी है, तो उसके हालात जो है बड़े सख्त हालात से वो दो चार होता था। उसकी वजह ये थी कि जो माशरे के लोग थे और जो बर्बरियत थी वहाँ पर, उसकी वजह से उस शख्स की इज़्ज़त, नामूस, जान और माल कोई चीज़ भी अमन व अमान में नहीं रहती थी। और हत्ता ये हालात थे कि ख़ुद लिसानियत का दौर भी था। आज के दौर में भी लिसानियत है और हर माशरे में लिसानियत का निज़ाम मौजूद है, लेकिन उस दौर में लिसानियत जो अरब लिसानियत थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। और ये था कि जो अरब माशरा होता था वो पूरी दुनिया के लोगों पर अपने आप को बाफजीलत मानते थे। हम अपनी ज़बान को बाफजीलत मानते थे और हम अपने ज़ात ख़ुद जो उनकी वो थी वो कहते थे हम लोग जो है वो शरीफ है, अशरफ है सब लोगों के ऊपर। तो दूसरे जो लोग थे उनकी हत्ता ज़बान को अजम कहते थे, ये लोग अजम है यानी गूंगे हैं। अजम का माना यही था कि गूंगे हैं ये लोग, यानी इनको अरबी नहीं आती। तो इस किस्म की लिसानियत और सख्तियाँ थी कि जो उस दौर में मारूफ़ थी, और लोग जो दूसरे थे वो इन लोगों की हत्ता गरीब वाक़या हो जाता था। अगर किसी का सफ़र है या दूसरे मामलात में ख़ुद अगर अरब है लेकिन गरीब है फिर भी मुश्किलात होते थे। यानी शख्स जो है वो वही शख्स अपनी जगह पर इज़्ज़त के लायक होता था कि जो किसी अच्छे कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अच्छा कबीला हो, उनका लोग हो, उनकी जिसको कहा जाए पार्टी हो, और वो मालदार शख्स हो। ऐसे लोग जो है वो बाइज़्ज़त माने जाते थे और दूसरे लोग जो है वो उनके ग़ुलाम माने जाते थे कि ये सब जो है वो ग़ुलाम है, यानी गरीब आदमी जो है वो अमीर का ग़ुलाम है। तो इस किस्म की जो चीज़ें थी वो उस दौर की जहालतों में और हत्ता बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देना और दूसरे बहुत सारे मसाइल जो उस दौर में थे तो वो तवारीख़ में लिखे हैं। और इसी दौर को ज़माने जाहिलियत कहते हैं। ज़माने जाहिलियत का दौर, ज़माने जाहिलियत जो आज भी मारूफ़ है वो हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ख़तीम मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वालिही तक ये दौर जो है दौर जाहिलियत कहलवाता था। इसको बाज़ लोग जो है वो बदवी ज़िंदगी भी कहते थे। बदवी बुद्धू है, बुद्धू बदवी ज़िंदगी भी इसी को कहते थे कि ये बुद्धों वाली ज़िंदगी है जो ये लोग गुजार रहे हैं। ऐनी ही जहालत है। और जहाँ रसूलुल्लाह वहाँ पर आए और फिर बहसत का ऐलान कर दिया, गोया ये बहसत का ऐलान लोगों ने उस टाइम उसके मजाक उड़ाए और लोगों ने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे गुजरे हैं और ये क्या कर लेंगे, और हमारे जो है वो खुदा है, हमारा निज़ाम है, और लोगों ने मजाक उड़ाया। चूँकि रसूलुल्लाह जो है पेशे से ज़ाहिर है कि जो एक शरीफ ख़ानदान तो ये था ही सही, यानी हाशमी ख़ानदान जो है ये एक नहायत ही शरीफ ख़ानदान था और नहायत ही इसकी फ़जीलत जो है वो लोगों पर आश्कार थी कि ये लोग सखी है, करीम है, हलीम है, मेहमान नवाज है, अमानतदार है, झूठ नहीं बोलते, ये गैर खुदाई जो होते हैं, जो बुत होते हैं उनकी पूजा नहीं करते। और इसकी दलील भी ये थी कि बनु हाशिम का कोई बुत जो है वो मौजूद नहीं था खाने काबा पर। हत्ता रहते कहाँ थे? मक्के में। ख़ुद जो है बुत परस्त नहीं थे।
یعنی پہلے سے یہ خاندان جو ہے موحدین کا خاندان شمار کیا جاتا تھا، نسل انبیاء سے تھا۔ تو رسول اللہ جب آئے اور انہوں نے اعلان نبوت کر دیا، اور اعلان نبوت کے بعد ان لوگوں نے پہلے تو مذاق اڑایا، لیکن جب بات دیکھی کہ یہ تو سیریس ہے، تو اس سے چونکہ جو حامی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سید العرب، حامی یہ ہے، ایسی شخصیت حامی ہے۔ تو جہاں شخصیات بڑے حامی ہو جائے تو وہاں آج کے دور میں بھی وہ چھوٹی چیز بھی جو ہے نا بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ بس دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ قتل ہوتے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک بچہ یا بچی کو چھوٹی سی گولی لگ جاتی ہے، بڑے لوگ اس کی حمایت کر دیتے ہیں، جب حمایت ہو جاتی ہے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا اٹھ جاتا ہے اور اس کو قوم کا ہیرو بنا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے، حالانکہ اس کا کوئی وہ خاص حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت اس کی ہے جو حامی ہے۔ اور یہاں پر تو ظاہر ہے مشن الہی ہے، رسول اللہ جیسی شخصیت ہے جو ظاہریت نے وجی ہے، کہ جب بچپن میں بھی حضرت ابو طالب، حضرت ابو مطلب علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، اور لوگ جب دیکھتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عظمت ہے۔ اور حتیٰ زمانے جاہلیت میں بھی رسول اللہ صادق اور امین معروف تھے، کہ صادق بھی اور امین بھی ہے، اور دوسری طرف سے جو حامی ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت ہے۔ تو بات جب اوپر گئی تو ان لوگوں نے کوشش شروع کر دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نور ہدایت کو خاموش کیا جائے، اور انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ یہاں جو ربط ہے خاص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ، وہ کئی وجوہات سے ہیں۔ اولاً تو خود رسول اللہ اور ان کا رسول اللہ کے فرزند ہے، رسول اللہ کے فرزند ہے، المہدی من ولدی، مہدی میرے فرزندان میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، اس کا نام جو ہے وہ میرے نام پہ، اور میری کنیت بھی اس کی کنیت ہے۔ اس اعتبار سے تو کوئی شک نہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آثار کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ چیز ضرور نظر آتی ہے کہ خود رسول اللہ جہاں ظہور کر رہے ہیں، جہاں رسول اللہ آئے ہیں، پھر بعثت کا اعلان کر دیا، مکہ، سرزمین مکہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور حالات نہایت ہی سنگین دور تھے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو حالات کچھ ویسے ہی حالات ہوں گے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو دنیا کے حالات ہے، ظاہری لوگ کہہ رہے ہیں یہ دنیا پیش رفتہ ہو چکی ہے، ظاہری لوگ کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں، محض کہتے ہیں کہ یہ جو ہے علمی دور ہے، یہ جو ہے وہ پیش رفتہ دور ہے۔ لیکن اگر باطن میں دیکھا جائے تو وہی حالات ہیں جو اس زمانے میں تھے، رنگ صرف تبدیل ہو گئے ہیں، اخلاق، کردار وہی کے وہی ہے۔ تو حالات کچھ اس طریقے سے جا رہے ہیں، اور جہاں حضرت ظہور فرمائیں گے تو وہ دور بھی نہایت ہی ظلم کا دور ہوگا، جو رسول اللہ نے صراحتاً طرفین کی کتابوں میں یہ حدیث جو ہے وہ نقل ہے، کہ فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ وہ زمین کو جو ہے عدل و انصاف سے بھر دے گا، بالکل اسی طریقے سے جیسے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں زمین بالکل فساد، ظلم، جور سے بھر جائے گی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں جو امیر معاشرے ہیں، جو امیر ملک ہے، وہ غریب ملکوں پر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر غریب ملک اس کے سامنے غلامی کا سر ٹیک دے کہ میں غریب ہوں، میں ٹک گیا ہوں، آپ کا غلام ہوں، تو چل جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑی سی اس نے خود مختاری کا مظاہرہ کیا کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں، بس وہ جو ہے وہ سب سے وہ دہشت گرد بھی ہے، وہ جو ہے جس کو کہا جائے کہ وہاں پر فساد بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، پھر یہ امیر ملک جا کے ان کے اوپر ظلم شروع کر دیتا ہے۔ یہ آج کل کے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک یہ سلسلہ ہے۔ یعنی چھوٹے لیول سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چھوٹے سے شہر، ایک قصبے، ایک گاؤں میں زندگی گزار رہا ہے، غریب آدمی ہے، خود مختار ہے، کسی کے ساتھ اس نے اپنی مزدوری کرنی ہے، اور کسی کو جو ہے وہ اس نے زیادہ خوشامد نہیں کرنی ہے، تو یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں خود مختار ہے، غریب آدمی ہے، خود مختار ہے۔ اس کے آباء و اجداد مثلا ہمارے جوتے صاف کیا کرتے تھے، مثلا معذرت کے ساتھ، ہوتا ہے ایسا، تو یہ دشمنی جو ہے اس کی
لو پورا کے پورا گاؤں جو ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے، پورا قصبہ دشمن ہو جاتا ہے، پورا شہر اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بھائی جب انسان کو اللہ نے آزاد خلق کیا ہے، وہ غلامی نہیں کرنا چاہتا، غریب ہے لیکن غلامی نہیں کرنا چاہتا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ظلم تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دور جو ہے خود رسول اللہ کا دور، جو کہ نہایت ہی کٹھن دور تھا، تو خود آج کل کے دور کو اگر آپ دیکھیں تو حالات کچھ اس طریقے سے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے نہایت ہی نزدیک وقت ہے۔ یعنی امام جو ہے، ان قریب کسی عالم نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں در حقیقت یہ امام کے قدم مبارک کی آہٹ ہے کہ امام تشریف لا رہے ہیں۔ تو جو حالات پیش آ رہے ہیں اور جس طریقے سے حالات جو ہے وہ ایک دن سے دوسرے دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، میں یہ لفظ استعمال کروں کہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ در حقیقت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے ایک مقدمہ سازی ہے۔ اب یہ مقدمہ سازی جو ہے وہ فسق کے ذریعے سے ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ زمین بھر رہی ہے، ظلم اور جور سے بھر رہی ہے۔ تو ایک شباہت جو بڑی شباہت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جہاں بعثت کا اعلان کیا تھا، وہاں جو ظلم، جور، فساد اس کا ماحول تھا، اسی طریقے سے جب امام ظہور فرمائیں گے تو اسی سرزمین مکہ پر ایک شباہت یہ بھی ہے کہ خود مکہ جو ہے وہیں سے رسالت امام کا ظہور اور پھر حضرت امام زمانہ علیہ السلام، تو یہ اس اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا گہرا ربط موجود ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے اور پروگرام کے سیگمنٹ میں بھی اسی عنوان پر ہی گفتگو کریں گے۔ البتہ آج کے ہمارے معزز مہمان سے فعلاً ہمارا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کنٹرول روم سے کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور انشاءاللہ العزیز ان کے حاضر خدمت رہ سکے۔ جہاں تک گفتگو ہے خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور حضرت امام زمانہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، تو ایک بہت بڑا گہرا ربط جہاں میں نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی بتا دیا کہ جو دور جو ہے وہ برائی کا دور ہے، انتہائی برائی کا دور ہے، اور دوسری طرف جو ہے خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت بھی یہی برائی کا دور ہوگا اور بالاشد ہوگا، شدید دور ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ایک بہت بڑا گہرا ربط ہے، چونکہ اسلام اور صدر اسلام کا آغاز بھی مکہ سے ہوا، اور دوسرے میں اگر اس الفاظ میں کہوں کہ خود اصلاح امہ، یعنی جس کو کہا جائے کہ خود اسلام کی چونکہ ایک خوبصورت اور ایک استوار اور محکم مضبوط قواعد ہے، خدائی قواعد ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے بڑا ظالم ہے۔ اب اس انسانیت کی اصلاح بھی اسی مکے سے شروع ہو جائے گی جب حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی ایک تو سرزمین کے اعتبار سے رابطہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے لوگوں اور معاشرے کے اعتبار سے، اور دوسری اعتبار سے جو حضرت کا رسول اللہ کے ساتھ جو نسبت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی میرے فرزندان میں سے ہوں گے،
اور پھر فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ ہے اور میری کنیت اس کی کنیت. تو یہ سب کے سب وہ ارتباطات ہے کہ جو سب سے مہم ہے. کوشش البتہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم کیا ہو سکے اور انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ انہی سے رکھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگلی جو شباہت سے میں اسی دیر تک جب ان سے رابطہ نہیں ہوتا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ سکے. اگلی جو شباہت ہے جی رابطہ غالباً ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام، کیا ہے آغا صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سلامت رہے. جی جی. دراصل نا ویڈیو نہیں ہو رہی، موبائل دوسرا بھائی لے کے چلا گیا مجلس پہ، تو کہتے ہیں تو کل میں کر لیتا ہوں پروگرام. جی جیسے آپ کہتے ہیں دوسرے موبائل. جی جیسے آپ کہتے ہیں جی 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 انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ کل انشاءاللہ دوسرے پہ میں بنا لیتا ہوں، پھر وہ آپ کو میں رات کو سینڈ کر دیتا ہوں لنک. خلاص نیمی خان شرکت کو جی غالباً نیٹ کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور وہ فرما رہے تھے کہ میں جو ہے وہ کسی اور ٹائم جو ہے حاضر خدمت رہوں گا انشاءاللہ. کہ یہ نیٹ کا جو ہے کچھ مسئلہ زیادہ ہی ہے اور بالخصوص جو مہمان ہمارے پاکستان سے ہوتے ہیں تو پاکستان سے بھی یہ ایک خاص مشکلات ہے کہ آج کل جو ہے نیٹ کا کچھ مسئلہ زیادہ ہی ہو چکا ہے چونکہ مختلف شہروں سے بہرحال ہم جن سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو نیٹ کی کچھ ایشو ہے. البتہ پوری دنیا میں شاید یہ کہا جا سکے کہ دنیا جو ہے وہ اس حد میں ابھی تک نہیں پہنچی کہ جس سے آج جو ہے وہ مستقیماً یعنی بالکل بغیر کسی مشکل کے کسی سے رابطہ کر سکے. گفتگو کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ. عرض کروں کہ جو شباہت یہاں پر قابل ذکر ہے وہ ایک مہم شباہت جس کے اوپر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اہداف میں شباہت ہے. البتہ اگر یہ میں کہوں کہ تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے معصومین ہیں ان سب کے اہداف ایک تھے تو اس میں کوئی شک نہیں چونکہ خدائی ایک سلسلہ ہے، ہدف ایک ہے. لیکن جہاں پر جس حالات میں یعنی پہلے سے ایک مقدمہ سازی ہوئی، رسول اللہ نے دین مبین اسلام کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا، پھر دور امامت شروع ہوا اور یہاں تک کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ غیبت کی شکل اختیار کر گیا. جب غیبت کی شکل اختیار کر گیا تو وہاں جو مشکلات ہے وہ یہ ہے کہ خود حضرت کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، یہ تو مسلم ہے. اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں اس کو آپ ایسے نہ کہیں کہ یہ غیبت ہے. جی غیبت اس عنوان سے ہے کہ عام لوگوں کا رابطہ، چونکہ دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام میں سب تو کوئی اللہ کے ولی نہیں تھے لیکن امام سے ہر بندہ امام کو دیکھ سکتا تھا اپنی ظاہری آنکھوں سے، اس ظاہری زبان سے ان سے کلام کیا جا سکتا تھا. کفار نے کلام کیے ہیں تو کہاں کا رہ جائے مسلمان. یقیناً امام غیبت میں ہے. اب وہ آپ اس طریقے سے یہ شاید کہیں کہ ہاں یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو امام کو دیکھتے ہوں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، کوئی ایسے نیک لوگ ہوں گے، ولی ہوں گے، اولیاء میں سے ہوں گے اور نہایت ہی معتبر شخصیات ہوں گے تو وہ تو امام کو دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا عام آدمی بھی امام کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ یہ قابل غور نکتہ ہے اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ امام کی بِإِذْنِ اللہ غیبت ہے. امام کی غیبت ہے، زیارت ہوتی ہے امام کی لیکن غیبت ہے. یہاں جو ہے سلسلہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ امامت کا سلسلہ غیبت اختیار کر گئی تو اب یہاں پر حالات جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا. اب امام جو ہے جب پھر سے ظہور کریں گے تو بالکل جو ہے وہ جیسے گویا کہ سب چیزیں جو ہے وہ ابتدا سے ہی شروع ہوئی ایک طریقے سے. وگرنہ ہمارے پاس حدیث ہے، روایات ہے، علماء ہے، نیک لوگ ہے، ہدایت امام کی موجود ہے، ہمیں امام کی ہدایت پہنچتی ہے. خدا کی جو ہے وہ امامت کا سایہ ہمارے سر کے اوپر برقرار رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی
جب امام تشریف لائیں گے تو دین میں کچھ ایسی بدعتیں ایجاد ہوئی ہوں گی کہ لوگ جو ہے اس بدعتوں کو صحیح سمجھتے ہوں گے۔ آج کے دور میں آپ غور فرمائیں، عام شخصیات کو، بدعت کی بات ہو رہی ہے نا، عام شخصیات کو کسی ایک شخص سے محبت کرنے کی وجہ سے، مثلا کسی قوم کا لیڈر ہے، محبت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں یہ زمانے کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، لا الہ الا اللہ۔ یعنی کیا ہو سکتا ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام ایک عام شخص؟ یقیناً نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا، سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ متفق کا فیصلہ ہے کہ دوسرا علی نہیں آئے گا، دوسرا حسین بھی نہیں آئے گا۔ کردار جو ہے وہ کردار ایک جزوی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ جا کے وہ کہے کہ یہ فلاں زمانے کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، یقیناً بدعت ہے، اور بہت بڑی بدعت ہے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ جا کے اس کے ساتھ آرام سے اس چیز کو اپنے لیے ایمان سمجھتے ہیں، ایمان سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے جیسے امیر المومنین کے لیے جو حدیث وارد ہوئی تھی خندق کے موقع پر، فرمایا کہ کل ایمان جو ہے وہ کل کفر کی طرف جا رہا ہے، لوگ جو ہے بعض شخصیات کو کہہ دیتے ہیں یہ کل ایمان ہے۔ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کسی شخص کے لیے کل ایمان ہے، کل ایمان وہ نہیں ہوتا، بدعت ہے، عظیم بدعت ہے۔ بلکہ اگر یہ ناسمجھی میں جان بوجھ کے انسان کر رہا ہے، کفر ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ کفر کیا شرک کے حد تک ہے، جو کہ صفت الہیہ میں جو ہے آپ شرک کر رہے ہیں، شرک کے حد تک بندہ پہنچ جائے۔ چونکہ یہ بدعت ہوتی ہے، اور یہ بدعت ہے، ناسمجھی میں بدعتیں ہیں۔ اگر ناسمجھی میں ہے تو وہ اور چیز ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے یہ کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کہ کوئی ایسا نہیں ہے، پھر بھی یہ اس میں وہ کر رہا ہے، تو یہ شخص جو ہے نہایت گنہگار ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ خود زمانے کا امام جب تشریف لائے گا تو اس قسم کی بدعتیں، جو کہ ایک دو کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، ایسی بدعتیں بہت زیادہ ہو گئی ہوگی۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا، ہم اشکال کرتے ہیں، اہل تسنن پر اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں تراویح جو ہے اس کا وجود رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، تراویح جو ہے رسول اللہ کے دور میں نہیں پڑھائے گئے، تراویح نہیں پڑھائے گئے۔ تو کیا کریں اس کا؟ تراویح نہیں پڑھائے، یقیناً بدعت ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے۔ تو یہ جو ہمارے اپنے مذہب کے اندر جو بدعت شروع ہو رہی ہے، ایک شخص سے محبت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں مثلا یہ زمانے کا امیر المومنین علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محبت اپنی جگہ پر ہے، آل رسول ہے، سید ہے، کہوں آپ کو عالم ہے، فاضل ہے، وہ اپنی جگہ پر ان کے فضائل ہے نا۔ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ سادات کی عزت ہے، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ علماء کی عزت ہے، حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تو جا کے کسی عالم سے جا کے رجوع کر لیجئے گا۔ اور یہ بھی حتیٰ کہہ دیا کہ عالم کی قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے، حتیٰ یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ میرے دور کے، میرے امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ یہ سب کے سب چیزیں تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن کیا ہم جا کے ان کو اہل بیت کہہ دیں کہ یہ وہی امیر المومنین علیہ السلام ہے، کل ایمان ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ تو امام جب ظہور فرمائیں گے اس زمانے میں کچھ ایسی بدعتیں پروان چڑھ گئی ہوگی کہ جس سے پورے دین کا نظام جو ہے وہ الٹا پلٹا ہو گیا ہوگا۔ روایت میں ملتا ہے امام جب تشریف لائیں گے تو کہیں گے یہ کون سا دین ہے؟ یہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دین تو نہیں ہے، یہ کوئی اور اپنی جیب سے آپ لوگوں نے ایک دین بنا دیا ہے۔ اس قسم کے حالات ہو جائیں گے۔ تو جب ایسے حالات ہوں گے تو گویا کہ یہ ایک خاص شباہت اس دور کے ساتھ ہے جہاں رسول اللہ جا کے خانہ کعبے کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھے، ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان جیسے منافقین جو ہے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس خانہ کعبے کے پاس نہ جائے، وہاں پہ محمد عربی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں گمراہ ہوں گے، ہم فقط ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں یہ لوگ جو کہتے ہیں ان کو دیکھا بھی نہ کریں، چونکہ اس کی جب وہ زبان کو جنبش دیتا ہے تو بڑے سے بڑے جو ہے وہ راہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں اس قسم کے حالات ہے کہ خانہ کعبہ سے ہی شروعات ہوئی، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف وہ جب ظہور کریں گے تو دین کی کچھ ایسی حالت ہو گئی ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ عین جو اصل دین ہے ان سے غافل ہو گئے ہوں گے۔
علماء نے شاید ہو سکتا ہے علماء نے فقہ کی غلطیاں کی کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے علماء کی فقہ کی غلطیاں ہو سکتا ہے کہ استنباط میں غلطیاں ہو گئی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ایک چیز کو محبت میں ایک چیز کو معروف کر دیا اور بعد میں بدعت کی شکل اختیار کر گیا ہو۔ یعنی نظام جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب کیفیت ہوں گی جب امام تشریف لائیں گے۔ تو اس دور میں جو خود رسالت کا دور ہے اور پھر یہ امامت کے جو 12ویں کا دور ہے، ایک بہت بڑا گہرا رابطہ ان کے درمیان موجود ہے۔ اور اہداف میں یہ ہے کہ رسول اللہ جو ہے انہوں نے فرمایا کہ کیا ہے، میں کس لیے آیا ہوں؟ فرمایا بعثت بالمکارم الاخلاق، میں جو بعثت کر گیا ہوں یہ اخلاق کو، حسن اخلاق سکھانے کے لیے کر چکا ہوں کہ اخلاق لوگ سیکھ جائیں، اخلاق لوگ سیکھ جائیں، برائیاں نہ کریں۔ امام زمانہ علیہ السلام کا بھی یہی ہدف ہے، مکارم اخلاق کو بہتر کرے، لوگوں کے اخلاق کو صحیح کرے۔ اخلاق میں بہت سارا ایک بہت بڑا وسیع بہت بڑا ایک وسیع اور عریض بحث ہے، خود اخلاق کے بہت بڑا بحث ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک معاشرے کے اخلاق صحیح ہو جائے، اخلاق سے کیا مراد ہے؟ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اگر اخلاق اچھے ہیں تو کوئی شخص جو ہے یتیم کا مال نہیں کھائے گا، اخلاق اگر اچھے ہیں تو کوئی چوری نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اخلاق کو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں اخلاق صرف اس کو بنایا ہوا ہے کہ ہم جو کسی کے ساتھ اچھی بات کرے تو ہمارے اخلاق ہے۔ نہیں جی، یہ اخلاق صرف نہیں ہے، اخلاق کا ایک بہت بڑا وسیع دائرہ ہے۔ آپ کس قدر اخلاقی، آپ چور ہے تو اخلاقی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جہاں چوری ڈکیتی سے لوگ ایسے بھاگتے ہو جیسے لوگ آگ سے بھاگتے ہیں، وہاں اس معاشرے کو اخلاقی کہا جا سکتا ہے، یہ اخلاقی معاشرہ ہے۔ ہم لوگوں نے اخلاق کے دائرے کو بڑا کم سمجھا ہوا ہے۔ ہم لوگ جو ہے وہ اخلاق کا کہتے ہیں کہ اخلاق کہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں جو اچھی بات کسی سے کر لے وہ اخلاق ہے، حالانکہ اخلاق صرف اس کا دورہ اس حد تک نہیں ہے کہ اچھی بات کرنا اور اچھے لوگوں کو بٹا کے ان کو کھانا چائے پلانا، تو یہ اخلاق نہیں ہے۔ فقط اخلاق کا دائرہ وسیع ہے۔ اخلاق میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ معاشرے میں مرد اس قدر باغیرت ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے کے ناموس پہ نظر نہ رکھے۔ لا الہ الا اللہ۔ آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، نوجوانوں کے جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں پر دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس قدر حالات خراب ہو چکے ہیں۔ جہاں بات ہوتی ہے کہ نامحرم سے گفتگو کرنا اور نامحرم سے غیر ضروری گفتگو کرنا صحیح نہیں ہے، آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان نسل تباہ و برباد ہو گئی۔ اولاً جو ہے دشمن عناصر نے کچھ اس طریقے سے چیزیں فراہم کی ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ ہمارا جوان جو ہے یہ تحریک ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی سیریلز ہے، غیر اخلاقی سیریل، گانے ہیں، فلمیں ہیں اور سینما، دوسرے پروگرامز جس سے نوجوانوں کے اخلاق کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آج کل کے دور میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ تو رسول اللہ جو اپنے دور میں اخلاق صحیح کرے، اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن اس دور کے اعتبار سے وہ اخلاق صحیح کریں گے۔ وہ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں مثلا خاتون ذات کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جو لڑکی ہے، مثلا ایک شخص ہے، اس کی لڑکی ہے، دو تین بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، یہ بیٹے کو بڑی فضیلت دیتا تھا، بیٹیوں کو نہیں کرتا تھا۔ آج کے دور میں بھی اگر ایسا کوئی شخص آپ کو مل جائے جو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کرے، لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ صحیح رویہ نہیں رکھ رہا، یہ وہی بدوی ہے، وہی بدو ہے، یہ بھی اسی دور کا جاہل ہے، یہ اسی دور کا جاہل ہے۔ اخلاقیات یہ ہے کہ اخلاق کیا، کون سے اخلاق سے؟ اس زمانے کے اپنے کچھ تقاضے تھے جو رسول اللہ نے صحیح کیے۔ آج کل کے دور کے اخلاقیات یہ ہے، یہ جو امام نے فرمایا کہ خدا کی رحمت کو اس شخص کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یہ امر معصوم کیا ہے؟ امر معصوم یہی کہ لوگوں کے اخلاق صحیح کرے۔
اگر آپ کسی گاؤں دیہات آپ کے گھر کے پاس کوئی ہمسایہ کا لڑکا ہے جس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، اپنے موبائلوں پہ لگا ہوا ہے، دوسرے اس کی ایکٹیویٹیز ایسی ہے جو اس کی مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اس کے زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہے، آپ نے جا کے اس کو منع کر دیا، یا اپنے یہ آپ نے معصوم کا کام کر دیا، معصوم کا کام کر دیا۔ تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انہی مکارم الاخلاق کی بنیاد پر جب تشریف لائیں گے تو اس وقت جو حالات ہوں گے اسی اعتبار سے امام جو ہے وہ اصلاح فرمائیں گے۔ بعض ان میں جنگوں کے تذکرے بھی موجود ہے، جنگوں کے تذکرے بھی موجود ہے۔ بہت سارے لوگ منکر ہو جاتے ہیں، جنگوں کی ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام نے فرمایا کہ نہ جو ہے جبر ہے نہ تفویض، بلکہ کیا ہے، نہ جبر ہے نہ دوسری چیزیں، بلکہ کیا ہے، الامر بین الامرین، دو امروں، اعتدال پسند آدمی جو ہے وہ کامیاب ہے، نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم۔ بعض لوگوں نے ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے باب میں جو چیزیں لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو جنگ ہی جنگ کریں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور بہت سارے جو ہے اس قسم کے روایات انہوں نے ذکر کیا اور بہت سارے عجیب و غریب استدلال کر دیے۔ بعض نے برعکس کر دیا، یہ غلطی پر ہے۔ دوسرے جو ہے وہ بھی اسی کے برابر کے گناہ میں شریک ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے امام کے ظہور کو نہایت ہی محبت والا ظہور سامنے پیش کر دیا۔ محبت ہی محبت ہے، نہ کسی کا سر قلم ہوگا، نہ کسی سے کوئی بری بات ہوگی، بلکہ بڑی نرمی سے جو ہے مسائل حل ہوں گے۔ نرمی سے مسائل حل ہوتے ہیں، ہر مسئلہ نرمی سے حل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں آپ چیک کر لیں، امام کوئی معجزے تو ہوں گے لیکن بالکل ظاہری اور عام بشریت کے لبادے میں امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں تمام مسائل کیا محبت سے حل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، اور تمام مسائل نفرت سے بھی حل نہیں ہوتے۔ جو سختی زیادہ کرے وہ آدمی بھی غلطی پر ہے، جو نرمی کرے وہ بھی غلطی پر ہے۔ امام کے لیے یہ کہنا کہ وہ تشریف لائیں گے تو جنگ ہی جنگ ہوگی، غلط ہے۔ دوسری طرف جو کہتے ہیں امام اتنا نرم ہوگا اور بڑی نرمی ہوگی اور ایک جنت کا سما بنا دیتے ہیں، تاکہ یہ جو ہے لوگوں کی، البتہ یہ لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کی ارشاد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی امام سے محبت بڑھ جائے۔ ہم جھوٹ کے ذریعے سے تو امام سے محبت کسی کے نہیں بڑھا سکتے، جھوٹ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے۔ آپ جا کے امام کو بڑا نرم مزاج، اور بلکہ ہمارے جو مسیحی جوان ہیں ان کے لیے جب امام زمانہ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں تو وہ جو حضرت عیسیٰ مسیح نے جس طریقے سے محبت بانٹی تھی اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کی رغبت بڑھ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کریں بسم اللہ، لیکن یہ ہے کہ امام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ مسیح نے تلوار نہیں اٹھائی تھی، امام تلوار اٹھائیں گے۔ ہمارا امام جو ہے، جو امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اس کے صفات اپنے جد محمد رسول اللہ کے صفات ہوں گے۔ جیسے سب جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا نے ہر نبی کو بھیجا، کسی کو کسی چیز کے ساتھ بھیجا، کسی کو کسی چیز کے ساتھ بھیج دیا، تو روایت میں ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بالسیف جو ہے بھیجا، تلوار کے ساتھ بھیج دیا۔ تو یہ تلوار جو ہے ہم لوگ کسی غلط طریقے سے جو روایات میں نہیں ہے ہم جا کے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کریں جھوٹ سے۔ معصوم پہ جھوٹ باندھنا بھی جو ہے اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ فضائل کی جھوٹ بولے یا ان کے مذمت میں کرے تو وہ تو اور غلط ہے۔ آپ فضائل میں بھی جھوٹ بولیں، بس آپ نے کوئی فضیلت جو ہے امام کی دیکھی نہیں ہے کتاب میں، کوئی روایت نہیں دیکھی، آپ نے کہہ دیا، روزہ باطل ہو جاتا ہے انسان کا، روزہ باطل۔ تو امام کے لیے جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں سچی تبلیغ کریں۔ کسی نے ہدایت ہونا ہوگا تو یہ ہدایت کوئی میں اور آپ تھوڑی نہ کر سکتے ہیں کسی کی ہدایت، یہ تو ہدایت کا خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جو ہے وہ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ سچی طریقے سے امام سے اگر محبت ہے تو ہمارا امام شجاع بھی ہے، ہمارا امام سخی بھی ہے، ہمارا امام اگر جنگ میں چلا جائے تو اس جیسا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہی صفات جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں موجود تھے وہی صفات حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں بھی موجود ہوں گے۔ وہی زور ہاشمی، وہی ذوالفقار، وہی سخاوت، وہی حکومت،
اور یہ سب کے سب صفات جو ہے سب میں موجود ہے. تو ہمارا جو امام ہے اس کے اوصاف یہ ہے. تو جہاں میں بات کر رہا تھا کہ حضرت رسالت مآب اور حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان کے ایک یہ ہے کہ یہ اخلاق کو سنوارنے والے لوگ ہوں گے، اخلاق لوگوں کی صحیح کریں گے. اور میں نے اخلاق کا دائرہ بتا دیا، بہت بڑا دائرہ ہے. چوری ڈکیتی بھی اخلاق میں آ جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، فسق فجور، لوگوں کی عزت ناموز محفوظ نہیں ہے، یہ سب چیزیں اخلاقیات میں آ جاتی ہیں. اخلاق کی چیز ہے. اور اگلی چیز جو نہایت ہی مہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، جیسے رسول اللہ نے کیا، لوگوں کو وحدانیت کی طرف، یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا. ہم لوگ آج جس معاشروں میں زندگی گزار رہے ہیں، ظاہراً ہم سب مسلمان جو ہے اپنے آپ کو بڑے موحد کہتے ہیں، لیکن ہے ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ ہم شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ. اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. تو سب سے پہلے امام کا کام بالکل اپنے جد کی طرح ہی ہوگا کہ وہ بت شکن ہوگا. بت شکن، جو ہمارے وجود کے اندر جو بت ہے، جہاں ہم خدا کے سامنے جو شریک بیٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا شریک ہے، خدا کا شریک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس بت کو، جیسے رسول اللہ بت شکن تھے اور ہے، اسی طریقے سے ان کا فرزند ارجمند حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی بت شکن ہوں گے. بتوں کا خاتمہ کر دیں گے. شرک جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ہر جگہ پہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف وحدانیت کو، اللہ کی وحدانیت کو لے کے آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے اہداف ہے وہ بھی امام بخوبی انجام دیں گے، اور وہ ہے اصلاح دین کی اصلاح. عرض کر چکا ہوں کہ جو چیزیں بدعت ہوتی ہے، یا جو چیزیں بدعت نہیں ہے، بدعت کے نزدیک ہے، جو برائیاں اندر آ چکی ہے، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی. آج کے دور میں آپ ہمارے اپنے مسلک میں زیادہ مشکلات نہیں ہوتے فقہی اعتبار سے، لیکن دوسرے لوگوں کو آپ دیکھ لیں کس قدر زیادہ اختلاف ہے، کس قدر زیادہ اختلاف ہے. ہم جو دوسرے اسلامی فرقے ہیں یا ہم لوگ آپس کی بات کر رہے ہیں. دوسرے جو کفار ہے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مسیحی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم لوگ آپس میں کس قدر اختلاف رکھتے ہیں. ہمارے صرف وقت نماز کا مشترک ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ کس قدر اس میں بھی اختلاف ہے. وقت میں بھی اختلاف اس عنوان سے ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ وقفہ کرتے ہیں نمازوں میں، بعض ہم جو مذہب اہل بیت والے ہیں ہم نماز کو ساتھ میں پڑھتے ہیں. دلیلیں بھی ہے اپنی جگہ پر، میں اس مقصد میں نہیں جانا چاہتا، مناظرے والی بات ہے. البتہ دلیلیں تو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو کر رہے ہیں. اختلاف کی بات ہو رہی ہے کہ اختلاف بہت زیادہ ہے. جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ اختلافات جو ہے مسلمانوں کے معاشرے سے نکل جائیں گے. اب جو ضد کرنے والا ہے وہ جنگ کا حقدار ہے. یہ جو امام کی جو جنگ کی روایات ملتی ہے، جہاں پر امام جو ہے وہ جنگ فرمائیں گے، بہت سارے لوگ قتل و غارت ہو جائے گی، یہ سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے شروع ہو جائے گا. یہ جنگ جو ہے وہ ان ضدی لوگوں کے ساتھ جنگ ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور آج کے معاشرے میں بھی آپ جا کے خود سے ملاحظہ کریں کہ بعض مسائل جو ہے وہ محبت سے حل نہیں ہوتے. آخرکار اسلام نے برائی کرنے والے کے لیے ہر جگہ پر توبہ نہیں رکھا کہ یہ توبہ کریں، ہر جگہ پر توبے کا دروازہ نہیں کھولا. فرمایا اس کے اوپر حد شرعی جاری کر دو. البتہ جو آج کے دور میں بہرحال وہ حد شرعی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم تو ہے. جب امام تشریف لائیں گے تو اماموں کے دور میں یہ ہو سکتا تھا، اور خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام یا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ حد لوگوں کے اوپر جاری کیے جاتے تھے.
حد جاری کیے جاتے تھے، یعنی اگر کوئی شخص نعوذ باللہ زنا کرے تو اس کے کیا حدود ہے، اگر زنا محسنہ کرے مثلا خدا نخواستہ تو اس کے قتل کا حد ہے، اگر کوئی عام اس اعتبار سے زنا کرے تو 100 کوڑے۔ اگر یہ سب مسائل جو ہے وہ محبت سے حل ہونے والے ہوتے تو خدا جو ہے وہ حدود شرعی کو نہیں لے کے آتے، کہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکھیں ان کو اور یہ توبہ کر لیں اور بہتر ہے۔ جیسے بعض ادیان میں اس طریقے سے بھی ہے کہ جو گناہیں ہوتی ہے اس کا کفارہ دے دیتے ہیں، ہمارے پاس کفارہ بھی ہے اور حد شرعی بھی ہے، یعنی مال کے ذریعے سے بھی ہم کرتے ہیں اور ان کو جسمانی اذیت بھی دیتے ہیں۔ یہ خود ہمارے پاس قرآن میں موجود ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، احادیث میں موجود ہے۔ تو یہ جو حدود شرعی ہے، مثلا چوری کی حد ہے، اگر کوئی شخص چوری کرے اپنے شرائط کے ساتھ، شرائط ہے اس اعتبار سے چوری کرے تو اس کی جو ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں کو، ہاتھ کو کاٹنے کا حکم ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس اعتبار سے مزید کوئی ایسی گناہ کرے تو حد شرعی بھی ہے۔ کیوں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ چونکہ تمام مسائل جو ہے وہ محبت سے حل ہونے والے نہیں ہوتے، جہاں محبت سے حل ہونے والے مسائل ہوتے ہیں وہ تو حل ہوتے ہیں، لیکن جہاں نہیں ہوتے وہاں پر یہ ہوتی ہے یہ چیزیں۔ اور یہ امام کے جنگ کا بھی یہی دلیل ہے ہمارے پاس کہ امام جب جنگ کریں گے تو کچھ ایسے ضدی لوگ ہوں گے کہ جو صحیح ہونے والے نہیں ہوں گے، اور یہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جہاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ حتیٰ تاریخ میں یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کسی کے اوپر حملہ کر دیا ہو، بلکہ آخری حد تک جہاں پہ کوئی رستہ نہیں ہوتا تھا اور لوگ صفی بھی باندھ لیتے تھے تو رسول اللہ اپنے صحابہ کو روکے رکھتے تھے، کہتے تھے نہیں حملہ نہیں کرنا ہے، جب وہ حملہ کرے وہ پہل کرے پھر اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی یہ سنت ہے۔ اور یقیناً حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی ایسی ہوں گے کہ جہاں پر کوئی لوگ جو ہے وہ جنگ نہ کرنا چاہے تو امام جنگ نہیں کریں گے۔ تو بڑا خوبصورت بیان ہے، اور اس میں کہ جہاں جنگ کا جہاں امام کا ہے تو وہ بالکل رسول اللہ سے ملتے، یعنی رسول اللہ کے دور میں تقریباً 83 جنگیں جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ تقریباً 80-83 جنگیں ہوئی ہے، اور وہ سب کے سب انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے ہوئی ہے، چونکہ دوسرے لوگوں سے انسانیت کو خطرہ تھا، اور اس خطرے کو ٹالنے کے لیے رسول اللہ جنگ پر آمادہ ہوئے۔ تو یہاں جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جنگیں ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ جہاں انسانیت جو ہے، انسانیت کو خطرہ پیش آ گیا ہوگا، اور جو انسانیت کا دشمن ہے تو یقیناً وہ مشہور قول بھی ہے کہ بھیڑیے پر رحم کرنا بھیڑوں کے اوپر ظلم کے برابر ہے، یعنی اگر آپ بھیڑیے کے اوپر رحم کر رہے ہیں تو وہ یقیناً جو بھیڑیں ہیں ان کو کھائے گا، ان کا خون پیے گا۔ تو بعض معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہوتے انسان ہے لیکن وہ بھیڑیا صفت انسان ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے خون چوسنے والے ہوتے ہیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں معاشروں میں اس قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف در حقیقت ان لوگوں سے جنگ فرمائیں گے، اور یہ جنگ ہونا بھی چاہیے، چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انسان جو ہے تمام مسائل محبت سے حل ہو جائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔